स्पिरिचुअल बर्निंग सीरीज का आज का सरमन गुड न्यूज, खुशखबरी, कुलसियों पहला बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती। चुनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना तो खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। आमीन। और एक रेफरेंस और पढ़ लीजिए, अमाल की किताब 10वां बाब 34वीं आयत से 36वीं आयत तक। पतरस ने जबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। आमीन। और ये 26 सरमन जो मैंने दिए यकीनन आपको याद होंगे। तो ये सुनिए, पहला सरमन सोल विनिंग, फिर फर्वेंट प्रेयर, फॉलो में ब्लेजिंग ज़ील, बी ज़ेलस, बर्निंग स्ट्रेंथ, पावरफुल अवेकनिंग, फर्म फेथफुलनेस, ब्लेजिंग फर्स्ट लव, ट्रेन्ड सेंसेस, ट्रांसफॉर्म ओबीडियंस, 12वां सरमन स्टिर अप द गिफ्ट, ब्रेक द सिege ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस के ऊपर भी मैंने सरमन एक दिया था, ये 13वां सरमन था। Hosanna in the highest, substitutions and resurrection, heart filled with burning by scripture, crucified Christ, let us draw near to God, washing to rebirth and growth, spiritual body with flesh and bones, yours and mine, Father, Holy Spirit and Church Day, grace upon church, bound around like belt, flame of fire, lay hold on एटर्नल लाइफ। और आज का सरमन होगा, बोलिए, गुड न्यूज। सारे जो 26 सरमन मैंने दिए वो मैंने दोबारा आपके लिए पढ़ दिए, यकीनन आपके माइंड में रिकॉल हुए हैं। ये पैगामात यूट्यूब पे भी देखा करें जब आपके पास टाइम हो, आप देखिएगा, आप जोर में रहेंगे। नए सरमन है उनको भी सुनिए और आप देखिए कि किस तरह हमारी जिंदगी के अंदर फ्लेम, फायर, आग रहती है। इस दुनिया में हमने और क्या करना है? दुनिया का हाल आप देख ही रहे हैं। और बड़े बड़े रिच लोग, साइंटिस्ट हाथ पे हाथ धरे बैठे, हाथ मल रहे हैं, कहते हैं हमारी कहां तरक्की गई। एक छोटे से वायरस ने हला के दुनिया को रखा हुआ, पर यीशु के खून से खरीदे हुए कायम है। हालेलुया। तो फिर क्यों इन दिनों में भी कोई ना सीख पाए और खुदा से दूरी बनाए? वो फिर ढीर आदमी होगा, उससे बदकिस्मत कोई आदमी नहीं होगा जो अपना आपको झंझोड़े देखे कि कहां पर लिखा, जिस दिन खुदावंद के दिन को करीब होता देखो, उसी तरह जमा होने से बात ना हो। खुदावंद रोज बरोज बढ़े, तरक्की करें, कोई दिन नाकामी का ना हो, कोई दिन मायूसी का ना हो, कोई दिन पीछे ना हम रह जाएं, आगे हमें स्टेप लेना है। बेशक जब वो मिस्र से निकले तो कुलजम था आगे, पर कुलजम को अबूर ही करना है, ये नहीं कि वापस चले जाओ। उन्होंने अबूर किया। बाइबल में लिखा बहुत थोड़े जाए आसमान। इन दिनों में अपना अंदाजा वो कर ले कि कहां खड़े। अगर तो सरगर्म है, जोश से भरे हुए तो जाएंगे, और अगर नींद गर्म है तो मौका है कि सरगर्म। यही है ना चेक करने का मौका, कहां पर निकलते। जैसा मैंने बताया, हम तो डे नाइट लगे हुए, जितने मसरूफ होंगे उतना ही खिदमत करेंगे। सुस्त आदमी नहीं कर सकता। ये मैंने आयात पढ़ी है, अहम सरमन है गुड न्यूज के हवाला से, और सारी बाइबल इसी के ऊपर
فوکس کرتی. اور لاسٹ سرمن جو میں نے دیا ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ، تو پالوس تیموتھیوس کو بھی کہتا ہے خود بھی اچھی کشتی لڑ اور ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر. تو جن کا فوکس ہے ایٹرنل لائف کے اوپر، ہمارا کرائسٹ ہے، لکھا اس پر قبضہ، اس زندگی پہ قبضہ نہیں، یہ تو ایسے ہی مل جائے گی، اس کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے پاس جب ابدی ہے تو یہ تو لازمی وہ دے دے ان کو جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، ورشپ کرنا چاہتے ہیں، پورا آپ کا ہولڈ ہو، قبضہ ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایٹرنل لائف رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو نہ شک آئے گا، نہ خوف آئے گا، نہ پریشانی آئے گی، نہ گھبرائیں گے. حالات کیسے بھی کیوں نہ، بڑھنا گھٹنا، ہم جانتے ہیں جو ہمیں طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتے. آمین. اس لیے بھرپور روحانی زندگی بسر کریں، ذرا بھی کمی ہماری زندگی کے اندر ہونے نہ پائے. اور یہ سارے اسپرچل برننگ کے سرمن میں نے دیے، گریک ورڈ زیون جس کا مطلب بوائل، برننگ زیل کے معنوں میں. اور آپ خود ہی بتائیں کہ یہ ساری سیریز سے کیسے آپ نے برکت پائی. پریز دی لارڈ. اسی طرح آج کا سرمن گڈ نیوز، خوشخبری، کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا یسایا کی کتاب میں. اس سے خدا نے مجھے مسا کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری. غریب کا مطلب یہ نہیں کہ جو پور ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. غریب کا مطلب ہوتا ہے بروکن ہارٹ، شکستہ دل کا غریب. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب، بروکن ہارٹ، شکستہ دل، جو خدا کے کلام کو سن کر کام چاہتے ہیں، جو اس کے کلام کے شرما ہوتے ہیں. لکھا ان کو وہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے. دوسرا، جو شکستہ دل نہیں ہے، بروکن ہارٹ نہیں ہے، دل کا غریب نہیں ہے، خدا سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کلام کا شرما نہیں ہوتا. جتنا مرضی، اس لیے لکھا اپنے موتی پل سوروں کے آگے نہ ڈالو. ان کو نہیں قیمت کا پتہ کہ کیا کلام کی قیمت ہے، کیا قدر ہے. اور پروفیسی میں نے بتایا کہ یہ خدا کے منہ کا کلام الہام ہے، جو اس نے نبیوں کے ذریعے سے، اور آج ہم خادموں کے ذریعے سے اسپرٹ آف پروفیسی کے اندر ہم مکاشفات کا بیان کرتے ہیں. گفٹ آف پروفیسی میں خادموں کا چناؤ کرتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں. اور جو میں نے ریجرسنگ ٹائم میں سرمن یہ ٹیچنگ دی پروفیسی میں، اس میں زیادہ سخت باتیں میں نہیں کہتا، وہ میں یہاں کرتا ہوں تاکہ ہمارے خادم الرٹ ہوں. آپ سوچئے کہ کوئی خادم خود سے کہیں نہیں جا سکتا، مگر جاتے اور سینئر کو فالو بھی نہیں کرتے. جہاں بھیجا جائے روح القدس کی ہدایت سے، وہاں ہی اس کو جانا پڑے گا، جو کہا جائے. مگر نہیں، میجورٹی دنیا کے اندر جو اپنی سینئر قیادت جو گفٹ سے معمور ہے، نظر انداز کرتے، خود بھی ہلاک ہوتے ہیں، دوسرے کو. تو پھر ان کا رزلٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، زیرو ہوتا ہے. جو فالو نہیں کرتے اپنی سینئر قیادت کو. پروفیسی کی راہ سے یہ خدمت ہے، اور اس کے اندر یہ گیت، ورشپ، یہ سارا میں نے بتایا مائنر پروفٹ آفس کے اندر آتا ہے. یہ سارے نبی ہیں جو گاتے، کاہنوں کی جماعت ہے جو انسٹرومنٹ بجاتی ہے. کاش کوئی اس مائنڈ کو پکڑے. پھر آپ دیکھیں ورشپ جیسے یہاں اٹھتی ہے، تو اس ٹیچنگ میں آپ سنیے جو میں نے وہاں دی ہے. اور جو دعائیں اٹھائی جاتی ہیں، کہتے نبوت کی راہ سے جی فلاں کو یہ چیز مل جائے گی، اولاد، شادی، یا یہ ہم کہتے یہ دعا کے اندر ہے، پروفیسی کے اندر نہیں. نبی اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے ان چیزوں کو رکھ کے منادی کی. انہوں نے کرائسٹ کو، الہام کو، آئندہ کی باتوں کو. یہ تو برکتیں خود ہی مل جاتی ہیں، تو بھی ہم دعا کرتے ہیں. پر یہاں سلسلہ ہی بگڑا ہوا ہے دنیا کے اندر، ان چیزوں کے اوپر نبوتیں کرتے ہیں. اور یہ بطالت ہے، دل کی مکاری ہے، دل کا الہام ہے. اس لیے دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں یہ ملک میں ہو رہا ہے، بڑے محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے.
اور جب میرا کلام ان تک پہنچتا ہے تو ان کے ذرا دماغ روشن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت لوگوں کو ہم نے ٹھیک کیا. کلام پہ توجہ، گواہی کے اوپر توجہ، خداوند کے ساتھ چلنے، رفاقت رکھنے میں اس طرح مضبوطی کے ساتھ. یہ گفٹ کلیسیا کی ترقی کے لیے. اور اگلا جملہ سنیں، میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کلیسیا کی ترقی ہے نا. تو اگر کلیسیا سے باہر ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر ترقی نہیں ہے، نہ ہی وہ کلیسیا کی ترقی کا باعث ہے. مگر وہ باتیں لمبی لمبی کریں، وہ ایسے ظاہر کریں گے جیسے وہ روحانی ہے، وہ نہیں ہے، وہ بطالت کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے آپ کا رشتہ داری میں بھی کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہو، نظر انداز. یا تو ٹھیک ہو جائے، ایک بار، دو بار، تین بار، تو نظر انداز. کرائسٹ نے ایسا ہی کیا، ڈسائپل نے ایسا ہی کیا. ہمیں خدا کا ڈر، اس کے خوف میں ہے، اس کی خوشخبری کو سنانا ہے. اور گڈ نیوز میں یہ باتیں آپ ذرا توجہ سے سنیے کہ لکھا کلسیوں کے خط کے اندر کہ وہ بات جو امید ہمارے لیے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم خوشخبری کے کلام میں سن چکے. یہ ساری گڈ نیوز ہے جو ہم تک پہنچی، اور بروکن ہارٹ لوگوں تک یہ خدا کا کلام آیا ہے. میں آپ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو یہاں بیٹھے. اگر اس کا خوف نہ ہو تو کون عبادت کرے؟ تو جو عبادت نہیں کرتے لہذا خوف نہیں. چاہے وہ جو مرضی بہانہ اپنے سامنے رکھ لیں، ان کو کوئی خوف، کوئی ڈر ان کے اندر نہیں. اور پھر جو میں نے حوالہ ایک پڑھا اعمال کی کتاب میں، کرنیلیس کے حوالہ، یہ غیر قوم کا شخص تھا، آرمی میں کیپٹن تھا. یہ اعمال 10واں باب کرنیلیس کا کس کس کو نے پڑھا ہوا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر. گڈ. یہ غیر قوم کا شخص. تو غیر قوموں کے اندر باقاعدہ رویا کے ذریعے سے منادی کا یہ پہلا خاندان ہے. حالانکہ اس سے پہلے حبشی کھوجا فلپس کی منسٹری سے جو ہے وہ بچا، مگر باقاعدہ جو جہاں بھیجا گیا یہ خاندان غیر قوم کا تھا. بائبل مقدس میں لکھا اپنے گھرانے میں، بولیے اپنے گھرانے سے. نہ مسیح سے واقف ہے، نہ یہودی ریلیجن سے واقف ہے، مگر رسپیکٹ ان کی کرتا تھا، خرائط ان کو ہی دیتا تھا. یہودیوں ہے، غیر قوم کا تھا. سارے گھرانے سمیت. آپ سوچئے، یہ نہیں کہ وہ کہے جی میں اکیلا ہی جو بس ٹھیک ہے. پورا گھرانہ واقفیت مسیح سے نہیں تو بھی. یہ آج آپ دیکھیے یہ سوئچ برننگ سیریز کا جو سرمن آج کا میں دینے جا رہا ہوں لاسٹ، تاکہ ساری چیزیں اس میں نے کور کرنی ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کیسی کیسی دنیا کے اندر لوگ، خدا نے کیسے نظر کی ان کے اوپر. چلے تو صحیح خدا کے ساتھ دھیان سے، ڈھنگ سے، کیسے نہیں وہ برکت دیتے. یہاں خود چلنا نہیں اور پھر الزام پادریوں کو دینا، خدا کو دینا. جی ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے صحیح. آپ صحیح ہو جائیں، مل جائے گا آپ کو. خدا سے ڈرتا، دیندار تھا، دعائیں اٹھاتا ہر وقت. اور لکھا ہے یہودیوں کو خیرات دیتا، سخاوت کرتا. ہے کون تھا؟ غیر قوم کا. اور آرمی کے اندر وہ کیپٹن تھا، صوبیدار تھا، پلٹن کا صوبیدار تھا. تو آرمی میں صوبیدار کے انڈر 100 آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، 100 کا دستہ جو تھا اس کے انڈر تھا. اور اس رومن پیریڈ کے اندر جیسے آج بھی جو انفینٹری ریجمنٹ ہوتی ہے ان کے نام ہوتے ہیں. اور پھر 66 کا ٹائٹل جو کیولری، گھوڑ سوار دستہ 66 کا ساتھ اس کے چلتا تھا، کیولری. تو بڑا مقام، بڑا اختیار. تو آپ 555 ریجمنٹ کو اگر امریکہ میں آج دیکھیں، بلیک یونیفارم ان کا ہوتا ہے.
آج کے دور میں سب سے نہایت اہم دستہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر جو ٹاپ کی وہ یہ پیادہ فوج کا دستہ ہوگا. ذرا نام بتا دیجئے, کسی کو پتا ہے؟ 111 برگیڈ. تو آپ سوچئے اس لیول کا دستہ کرنیلیس کے پاس تھا, یعنی رومن گورنمنٹ کے اندر ایک اہم مقام کے اوپر تھا, اور اس کا کیپٹن تھا. تو آپ سوچئے پھر وہ کیا ہوگا, ہستی کیا ہوگی؟ کچھ آیا ذہن میں کیا چیز ہوگی؟ کیا تو ایسے معمولی سے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, خدا کے کلام کی باتیں بناتے ہیں. یہ شخص بائبل میں اس کا ذکر آیا ہے, دل پھٹ جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو مسیح پر ایمان بھی رکھتے ہیں پر پورے دل کے ساتھ نہیں چلتے. تو کوئی آج آرمی کے اندر ہے تو یہاں بیٹھے نظر آئے خدا کے وقت خداوند کو دینے والے. آمین. تو پلٹن کا صوبیدار, سمجھے جی, 66 کیولری, اور پھر جو اس کا جو 555 اس کا جو ٹائٹل تھا, جیسے میں نے 111 یہاں بتایا ہے, یہاں ابھی امریکہ میں 555. تو نہایت زبردست آرمی کے دستے کا کیپٹن نام کرنیلیس لکھا ہے, پلٹن کا صوبیدار جو اتلیانی کہلاتی تھی. اتلیانی کا یہ مطلب. تو کوئی آج باس ہو, کیپٹن ہو, وہ کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہاں سے وہ سیکھے کہ لکھا وہ دیندار اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا, ہر وقت خدا سے دعا کرتا, سمجھے, اور یہودیوں کو خیرات دیتا. یہاں تو خدا کو جانے والے اپنی ٹائٹ, اپنا حصہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جب شانی سے نہیں ادا کر, مگر ہماری میجورٹی خدا آپ کو برکت دے جو بر وقت ٹائٹ ڈونیشن خداوند کے ہولی پوشن خداوند کے حضور لاتے. تو یہ بائبل میں آپ ان کو پڑھیے, ہستیوں کو, کیا ہستیاں خدا سے پیار کرنے والی. تو خدا حیران کہ میں یہ بندہ اتنا دینداری کی زندگی, حالانکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی دیندار ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم ہے. مگر تو بھی جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے, یعنی ریلیجن نہ رکھتا ہوا بھی خدا کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے جس نے کائنات بنائی ہے. اور یہ یہودی ریلیجن کو وہ قریب دیکھتا تھا اور خدایت ساری ڈونیشن انہی کو دیتا تھا. اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یہودیوں کا خدا الوہیم یہ کوئی ہستی. ظاہر ہے کہ وہاں پر سلیمان داؤد جیسے بادشاہ ہے, اور اس کیپٹن نے اپنا بادشاہ کیسر بھی دیکھا. یہ کیسر کیا, جیسے ہمارے ملک میں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ ٹھیک کون سا نہیں. تو ایسے با اختیار لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہاں کوئی ٹھیک لوگ بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے جب ہم بائبل کو سمجھتے ہیں تو دنیا کا انالیسس منٹوں سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں, لوگوں کا فیملیز کا منٹ سیکنڈ لگتے ہیں, کیونکہ درخت اپنے پھل سے بولیے پہچانا جاتا ہے. تو کیسے پاگل ہے کہ نہ پہچانا جائے کہ آم لگے ہیں یا کانٹے لگے ہوئے, یہ پتہ ہی نہ چلے ہمیں, بیوقوفی ہوں گے. پھر ہمیں پتا ہے مسیح کی عقل ہمارے اندر ہے, اور آپ سب خداوند میں تعلیم یافتہ ہیں, بائبل کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. کرنیلیس اتنا میں نے اس کا اختیار بخش بتایا, اور لکھا ہے ہر وقت خدا سے ڈرتا. پالوس کہتا ہے ہر وقت دعا کرو, مقدسوں کو کہتا ہے, پر وہ تو پہلے ہی ہر وقت دعا کر رہا, سمجھے. وہ کرائسٹ سے بھی ناواقف ہے, پر ہر وقت ہر لمحہ دعا کرنے والا بندہ. نام کرنیلیس, غیر قوم کا پلٹن کا کیپٹن, اور آرمی کا دستہ جو سب سے آگے اس کا وہ کیپٹن ہے, مگر اس کے اندر کوئی گھمنڈ, کوئی غرور نہیں, عاجزی, حلیمی,
اس کے اندر پائی جاتی ہے اور خراج دیتا ہے باقاعدہ، تو لکھا کہ ایک دن فرشتہ اس کے پاس، فرشتہ تو پھر آئے گئی، اتنی کوالٹیز ہوں تو خدا نے کہا جا، اور اینجل آیا تو وہ ڈر گیا کارنیلیس، حالانکہ بڑا با اختیار تھا، اتنی آرمی کے اوپر کیپٹن، آرمی والے تو ڈرتے نہیں ہیں، پر فرشتے کو دیکھ کے وہ ڈر گیا۔ تو اس نے فرشتے نے کہا تیری دعائیں، اور آگے بولی تیری خراج، ٹائٹ دیں، ڈونیشن دیں، خراج دیں، جائے نا اوپر۔ لکھا آسمان پر خدا کی حضوری میں یادگاری ہوئی، میں رجسٹر کھاتا جب کھولا، نے کہا دکھاؤ ذرا کارنیلیس، تو یادگاری ہوئی ہے وہاں، سمجھے؟ کاش ایمان پہ لوگ اس طرح چلے خدا کے ساتھ، پھر کیسے برکت؟ چلنا خود نہیں، برکتیں ساری مانگنی، برکتیں 100 بھی نہیں، 200 مانگنی، تو چلنا پورا نہیں، پورا چلیے وفاداری کے ساتھ، خدا کے حضور یادگاری، آمین، پریز دی لارڈ۔ اب سب سے اب تو آلریڈی چل رہے ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ چلیے، وہاں یادگاری ہوتی، ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے، وہاں نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا ہے خدا ترس جب زمین پر کوئی بات کرتے ہیں، ہم جب خدا کے جلال کے لیے سوچتے ہیں تو وہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ کنگڈم کے لیے سوچ رہا، لکھی جاتی ہے بات، اور اس کے مطابق خدا اسے پھر برکت عطا کرتا ہے۔ میں منسٹری کرنا چاہتا ہوں، وہاں یادگاری ہو جائے، پھر وہ مجھے میری دیانتداری دیکھے گا، میرے لیے راہ پیدا کرے گا، کہاں کیسے مجھے چلنا۔ تو اسی طرح 41 ایئرز ہو گئے، ڈے بائی ڈے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، سٹیپ پہ سٹیپ، یہ ایک دن میں نہیں ملتے، پہلے دن نہیں ملتے، دیانتداری جو توڑے ہیں اس کا استعمال کیجیے، پھر دیے جائیں گے، نہیں تو وہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ یہ بہت نہایت قیمتی موتی، اس کا استعمال وہی جانتا ہے جو اس کی قدر کو سمجھتا ہے۔ تو آپ سوچئے اس کے اندر یہ ایک روحانی جوش تھا، ابھی تو جانتا ہی نہیں ہے، تو بھی تھا۔ تو فرشتے نے کہا تیری خدائتیں اور تیری دعائیں، بولیے بولیے، آسمان پر پہنچی۔ آپ جو خدا کی حضوری میں ٹائٹ دیتے ہیں، ان دنوں میں اگر کسی کے ساتھ سخاوت کی آپ نے، وہ بھی وہ نوٹ کرتا ہے۔ سخاوت میں ہوتا ہے، سنیے، ایک ہاتھ سے جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو دوسرے کو نہیں پتا ہو کہ اس ہاتھ نے کیا دیا، یہ سخاوت۔ ہدیہ نہیں، ہدیہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے کتنا ڈالنا ہے، چلے اگر آپ اس طرح بھی آپ ڈالیں، پرس میں ڈالا ہاتھ ڈال دیں، پر نہیں، ٹائٹ کا پتا ہوتا ہے، ہدیے کا پتا ہوتا ہے۔ کرائسٹ نے بیت المال میں کہا جس بڑھیا نے 2 دمڑیاں ڈالی، تو اناؤنس کیا وہ باقاعدہ، اس لیے ٹائٹ کا پتا ہوتا ہے۔ اسی سے گھرانے کی ترقی کا پتا چلتا ہے کہ کس طرح خدا نے ان کو برکت دی ہے۔ کئیوں کی 5 سال سے ترقی نہیں ہوتی، ورنہ ویسے تو بڑے وہ تعلیم کے آگے ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ فیسیں دے رہے ہوتے، ٹائٹ وہاں کا سلسلہ وہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک خاندان کا معیار کہاں پر ہے، وہاں لکھی جاتی ہے۔ تو جب وہ لکھے تو کہے گا دیا تو بھائی میں نے تجھے اتنا ہے، تو لکھوا کتنا رہا؟ ہاں، شک ہے، لالچ ہے، دل کرتا ہے وہ بھی نہ دے، اپنی مرضی سے پھر اس کا استعمال کرتے ہیں کہ ایسے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ شخص مسیح کو بھی نہیں جانتا، شریعت سے بھی واقفیت نہیں، تو بھی یہودیوں کو بولیے خیرات دیتا۔ اس لیے جو ریگولر ٹائٹ نہیں دیتے یا لیٹ کر کے دیتے ہیں وہ ہوش پکڑ، خدا سے تو بر وقت مانگتے ہیں، خدا کے ساتھ دھیان سیکھ ان چیزوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسے خدا فرشتہ رویا تو نبیوں کو ملتی ہے، سمجھے جی، یہاں اگلا رویا دیکھ رہا،
تو یہ نبی تو نہیں ہے، پر اس کا جو کریکٹر بتایا گیا ہے وہ کم نہیں ہے کسی ایماندار سے، سمجھے؟ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں پھر بھی نہیں جا سکتا اتنا کچھ ہونے کے بعد، کا مطلب ہے ہماری ذاتی راست بازی کچھ نہیں۔ وہ ذاتی کر رہا تھا، دل سے کر رہا تھا، خدا سے ڈرتا تھا۔ ڈرنے کا مطلب فیئر آف دا لارڈ، خدا سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے اندر گناہ نہیں۔ زبور 36 میں لکھا ہے، شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے اس کو خدا کا ڈر نہیں۔ اس لیے داؤد زبور 34 میں کہتا ہے، اے بچوں آؤ میں تمہیں خدا ترسی، یعنی خدا کا ڈر ماننا سکھاؤں۔ تو خدا سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ آپ بچے ہوئے نا اس پیریڈ میں، یہ بچاتا ہے، سنبھالتا ہے، عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی خوف ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ تو رویا اس نے دیکھی تو وہ اینجل نے کیا کہا، اے کرنیلیس تیری خیراتیں دعائیں خدا کے حضور کی یادگاری ہوئی، اب آدمی بھیج کر شمعون کو جو پطرس ہے یافا میں ہے اس کو بلا لے، سمجھے؟ اس کو بلا لے اپنے پاس۔ اس کا پتہ بھی بتایا، وہ سمندر کے کنارے شمعون دبا کے ہاں مہمان آیا ہوا ہے، وہاں پر آدمی بھیج۔ لہذا اس کو 1-2 دن تو لگے ہوں گے جانے میں، تو وہ مہمان بھی 2-4 دن وہاں ٹکا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ سمندر کا نظارہ وہ کر رہا، سمجھ؟ شمعون دبا کا مطلب ہوتا ہے جو یہ سن بات لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا کناروں پر، جھیلوں سمندروں پہ بیٹھتے ہیں، تو شمعون دبا وہاں گھر تھا اس کا، وہ بھی چھٹی پہ آیا ہوگا یہاں، اس کا گھر ہی وہاں پر۔ تو وہاں پر پطرس گیا ہوا ہے، سیر کرنے نہیں، خدا کا کلام، کیونکہ جب یہ وہاں پہنچے تو وہ کوٹھے پہ دعا کر رہا تھا اور رویا دیکھ رہا پطرس، سمجھے؟ اور لکھا اسے بڑی بھوک لگی، کھانا ذرا وہاں دیر سے بنا۔ پطرس نے کہا چلو کھانا دیر سے بن رہا ہے، بھوک لگی ہوئی، تو ایسے ہی مچلتے رہے یا لہریں دیکھتے رہے۔ وہ جا کر دعا کر، نظارہ سمندر کا نہیں دیکھا۔ یہاں آج ہو تو نظارہ دیکھتے رہے اور کہیں ہاں کیا ایک قدرت نے سین بنائے ہیں، ہاں چلیں ٹائم ہو ضرور دیکھیں، پر اس سے زیادہ نظارہ آسمان۔ اسے رویا دیکھی، چادر دیکھی، اس میں پاک ناپاک جانور، اور خدا نے کہا انہیں ذبح کر اور کھا۔ اس نے کہا ناپاک تو کبھی میں نے کھایا نہیں۔ تو یہ غیر قوموں کا حوالہ دیا گیا، غیر قوموں کو ناپاک جانور سے تشبیہ دی جاتی۔ تو اس نے کہا جسے میں نے پاک ٹھہرایا یعنی غیر قوم، اب آسمان کی بادشاہی کے لیے خدا کا بیٹا ان کے لیے بھی قربان ہوا۔ یہ رویا تھا، رویا ختم ہوئی، بے خود تھا، ٹرانس کی حالت میں تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پطرس ہے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ، پطرس یہاں ہی ہے۔ پطرس کو بھی روح القدس نے بتا دیا، تو پطرس ان کے ساتھ بھی کرنیلیس کے گھر میں چلا۔ آپ کو خادموں کو جس گھرانے میں خدا اتارتا ہے وہ گھرانہ نہ بچے، اسے بھیجا تو ٹھیک ہے، اب پطرس وہاں جائے اور کام نہ ہو، اب گھرانے کا قصور ہے یا خادم کا؟ اگر نہیں کام ہوتا، یہ سوچے، سینئر سے پوچھے، بائبل سے پوچھے۔ تو یہ فوراً موو کیا، حالانکہ غیر قوموں سے پطرس رسول ہوتا ہوا بھی تھوڑا سا گیپ رکھتا تھا۔ پالوس نے بھی ایک دفعہ اسے ڈانٹا تھا، نے کہا بھائی تو اب مسیح میں آ گیا ہے، تو یہودیوں ہو کے تو غیر قوموں سے کنارہ کرتا ہے۔ تو غلطیوں جب آپ پہلا باب پڑھے تو اس میں پالوس نے ڈانٹ دی پطرس کو، پطرس سیدھا ہو گیا۔ تو اب رویا سے اس کو سمجھایا گیا۔ تو بعض خادم ایماندار بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو سمجھاتے ہیں، بعض دفعہ ڈانٹتے، بعض دفعہ ریبیوک کرتے، بعض دفعہ غصے میں آتے ہیں۔ کیوں؟ جب کھڑا کیا گیا تو کیوں نہیں یہ فالو کرتے؟ اور لکھا ہے اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ وہاں پطرس کا انتظار کر رہا،
ایک کیپٹن، اتنے اختیار والا شخص، آج وہ ایک رسول کا، ایک برننگ فائر کا، شعلے کا، جس کو خدا نے فلیم بنایا ہے، اس کا ویٹ کر رہا ہے. کیا ہستی ہوگی پطرس، وہ تو سادہ شخص، پر وہ پطرس کا ویٹ کر رہا ہے. کون سی ہستی آج میرے گھر آ رہی؟ خدا کا خادم آ رہا. آمین. خدا اتر رہا ہے اس کے گھر میں. آمین. اس لیے خادم جہاں اترتے ہیں گھرانے آنر کرتے. یہ نہیں سمجھے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم میں آئے ہوئے، آپ کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی برکت، آپ کی زندگی، آپ کو خوشی دینے کے لیے آ رہے ہیں. اور جو لاپرواہی برتتے ہیں وہ پیچھے رہ جائے. وہاں پر لکھا ہے پاؤں کا تلوے کی مٹی جھاڑ، موو. دوسری جگہ یہ کلام ہے اور ان کو پتہ نہیں، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں. اور لکھا ہے انتظار، میٹنگ ہو اور انتظار نہ ہو. اور پہنچے، او میں تو بھول ہی گیا. اچھا، دل تو کرتا ہے اس وقت ہمارا کہ ہم کہ اچھا پھر آپ ذرا تیاری کر لو، ہم ذرا اور جگہ ہو آتے. بڑا صبر، برداشت کر، سکھاتے، لے کے چلتے. کیسے بھول جائیں، کیسے نظر انداز کر دیں، کیسے رہ جائیں. تو وہ انتظار، اور آگے لکھا ہے استقبال. تو استقبال پطرس کا کیسا ہوگا؟ وہ تو آرمی مین ہے، تو فوجی ہوں گے نا ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ پورے دستے نے سیلوٹ کیا. آمین. ایسا ہی ہوگا. اگر ایسا ہو، آپ نے سوچو کہ پطرس کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا جس کو خدا بلوا کے کہہ رہا ہے. تو کرنیلیس تو با اختیار بندہ تھا. تو آپ خود ہی بتائیے کیسا اس کا استقبال ہوا ہوگا. بولیے تالیوں سے، کیسا استقبال. کبھی سوچیں کہ کیا استقبال ہوا ہو. میں تو سوچتا ہوں کیا پطرس کا. اور جب پطرس وہاں گیا، لکھا ہے وہ اس کے قدموں میں گر گیا کرنیلیس. دیکھا یہ ہستی جس کو خدا نے بھیجا، اس کا روک دبدبا. پطرس کا کیا؟ کہا ایسا تو میرا بھی نہیں جو پطرس. تو پطرس نے اٹھایا، کہا میں انسان ہوں، میں سجدے کے لائق نہیں، اٹھ کھڑا ہو، میں بھی انسان. تو کرنیلیس نے پھر کہا کہ ہم حاضر ہیں. اس طرح فرشتہ آیا تھا، اس نے ایک چمکدار سفید پوشاک پہنی تھی. اس نے یہ مجھے کہا، اور پطرس کو بلا لے، میں نے تجھے بلا لیا ہے، اب بتا، سنا تو جو سنائے گا ہم سنیں. یہ ہے خادموں سے سننا. جب خادم پہنچتا ہے، سنا اس خادم سے جو بائبل لے کے آیا ہے، کلام، چندہ لینے نہیں، کلام سنانے آیا. تو پطرس نے کہا، اپنی زبان کھولی، سب سے پہلا جملہ، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. ہاللیلویا. وہ کہتا ہم تو یہودی سمجھتے تھے ہمارا ہی خدا ہے، یہاں تو یہ ہم سے بھی آگے جا رہا ہے. کہتا اب مجھے یقین، ساری زندگی معجزات بھی دیکھے مسیح کو دیکھا، ساری تعلیم سے واقف تھا، پر اب کرنیلیس کے گھر آ کے کہتا اب آج مجھے یقین ہوا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار. فیورٹزم اس میں نہیں. لکھا ہے جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. آمین. جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کے بولیے کام کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. یہ دو باتیں نوٹ کر لیں، جو ڈرے یعنی جو گناہ نہ کرے، اور راست بازی کے کام کرے وہ پسند کرے. اور وہ یہاں بیٹھا نظر آئے. وہ گھر نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا کہ میں راست باز ہوں، کلیسیا کے خاندانوں پر میری پوری نظر ہو. کون مجبوری کے رہ رہا ہے، کوئی ایج وائز رہ رہا ہے، کوئی جان کے جو خداوند کو تنگ کر رہا. ہر ایک
آپ کا گھرانہ آپ کے سامنے ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. جو اس سے ڈرتا، بولیے، اور راست بازی کرتا ہے، وہ اس کو پسند آتا ہے. خدا کی نظر میں آپ اچھے دکھیں، بھلے دکھیں، وہ پسند کرے. ڈریں اس سے، کانپیں اس سے. اور دوسری بات، راست بازی کے کام وہ آپ، حالانکہ یہ راست بازی کے کام اپنے ذاتی کر رہا، سیلف رائچسنس تھی، فقیہ فریسیوں کی طرح. نہ شریعت کے مال سے کوئی راست باز ہو سکتا، نہ کرنیلیس کی طرح جتنا مرضی آفیسر ہو، جتنا مرضی ہدیے نذرانے دے، یادگاری تو ہوگی پر نجات نہیں. اس لیے اس نے کہا یہ نجات پائے. پطرس کو بلا. پطرس پہ واز کرنے لگا، اور واز میں کیا لکھا ہے؟ اس نے پہلے تو کہا خدا کسی کا طرفدار نہیں. سمجھ آ گئی کہ غیر قوم ہو کوئی شخص ہو، جو بھی خدا سے ڈرے گا وہ بچ جائے گا. فرشتہ آ جائے گا وہاں پر کہ فلاں ایونجلسٹ کو، خادم کو بلا لے. آمین. یا ہم تک بھیج دے گا. دونوں طریقے خدا کے ہوتے. کئی فیملیز ہمارے پاس خود آ جاتی ہیں، خدا ان کو بھیجتا ہے کسی کے ذریعے سے. آپ میں سے کئی خاندان کسی دوسرے کی وجہ سے سن کے آئے اور برکت پائی. کئی دفعہ ہم پہنچتے ہیں ان تک، اور وہ یہ دونوں میتھڈ بائبل کے، وہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک جگہ کے اوپر اور خدا کا کلام سنتے ہیں. اور جن کو کلام کی قدر نہ ہو، ان کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، پھر ہم اپنا وقت باہر نہیں دیتے. حالانکہ بہت سے خاندان مجھ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی صاحب کیوں آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ ہمیں کہہ تو سکتے ہیں، پر ہمیں معلوم ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں. اب میں جان گیا ہوں، یقین ہو گیا ہے مجھے. بولیے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. آپ سب برکت پانا چاہتے ہیں، طرفدار نہیں. جو ڈرے گا برکت. بولیے، جو ڈرے برکت. بولیے، آپ بولیے، جو ڈرے. خدا جو ڈرتا ہے اس کو وہ برکت دیتا ہے. اور لکھا، اس نے کہا ان کے گھرانے میں آواز کی 2-4 باتیں بتاؤں گا. آپ ساری سمجھتے ہیں، پر کرنیلیس کے لیے نہیں تھی، پر آپ کے لیے پرانی. پر تو بھی جب سنیں کہ نہیں ہو جاتی، یہی رحمہ ہوتا. تو اس نے کہا کرنیلیس کے گھر میں کہ اس نے یسوع مسیح کو بھیجا بنی اسرائیل میں تاکہ ان سے صلح کرے. اور وہ سب کا خداوند، یعنی غیر قوموں کا بھی ہے خداوند، تبھی تو مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اور رویا بھی دکھا دی. سب سے اس نے صلح کر لی. خوشخبری یہ کہ خدا نے انسان سے، بولیے، صلح کر. اور فرشتوں نے کیا پیغام دیا تھا مسیح کی پیدائش کے اوپر؟ چرواہوں کو، گڈریوں کو، کیا داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے منجی پیدا ہو، یعنی مسیح خدا، اس کا تمہارے لیے یہ نشان، تم ایک بچہ کو. تو لکھا کہ انہوں نے بشارت دی، خوشی کی. آج خوشی کی بشارت، خوشخبری دیتا. تو گڈ نیوز، کرائسٹ سیویئر، نجات دہندہ، کیونکہ وہ چھڑانے والے کے منتظر تھے. غیر قومیں نہیں منتظر تھی، صرف یہودی منتظر تھے. پر یہ بتایا اسٹارٹ یہاں سے کہ غیر قوموں کے لیے بھی اتنا ہی خدا ہے. میں جان گیا ہوں وہ طرفدار نہیں. ایک مثال میں دوں گا. 400 سال بنی اسرائیل مصر کے اندر غلامی میں رہے. 400 ایئر. سوچئے ہم اس ملک کے اندر 80 سال نہیں ہوئے ابھی ہمیں، تو 400 سال آپ کسی جگہ پہ رہے، اور وہ بھی غلامی میں، سمجھے؟ اور خدا کے لوگ بھی کہلائیں پر غلامی میں ہو. اور جہاں لے کے جانا تھا وہاں ان کو موقع دیا جا رہا ہے ملک کنعان میں کہ باز آ جاؤ، گناہ کرو گے تو میں نکال دوں. لہذا ان کا 400 سال وہاں برداشت کی، 400 سال یہ غلامی میں ہے، ان کی 400 سال برداشت کرتا رہا. پھر ان کو نکالا اور ان کو وہاں لے گئے. یہ خدا کے طریقے ہوتے ہیں.
ہم کسی چیز ہمارے پاس برکت ہے نہیں چلو گے تو لے لے گا. جیسے یہودا اسکریوتی کی بلکہ کسی اور کو مل گئے. گھر بار جاب یہ چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں اگر خدا کے ساتھ نہیں چلو تو نکال دیتا ہے. وہ دیتا نہیں. کیسے دے؟ ایسے دے، بے ایمان کو دے. نکال دیا اس نے ملک کنعان کے لوگوں کو اور بنی اسرائیل کو وہاں لے گیا. اور بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ سنیے طرفداری کی بات. آپ تو کہیں گے کوئی کہے گا ان کو نکال دیا اپنوں کو لے گئے. خدا نے کہا اگر تم بھی وہاں جا کر گناہ کرو گے پھر تمہیں بھی نکال دوں گا. تو انہوں نے وہاں گناہ کیا، پھر اسرائیل کو بھی وہاں سے نکال. یہ ہے خدا کی بے طرفداری. اس کے اندر فیورٹزم نہیں. میں 41 سال سے منسٹری کر رہا ہوں. بڑے بڑے خادم میرے ساتھ آئے، جب وہ ٹھیک نہیں چلتے خود نکل جاتے، ہم نکال دیتے کوئی نہ کوئی وجہ. فیورٹزم نہیں. میرٹ پہ جو کام کرے گا وہ آپ کو دکھے گا. چاہے یہاں بھائی فصل بیٹھا ہے، سنیل بیٹھا ہے، کاشف ہے، میرا بیٹا ہے، ان میں سے بھی کوئی نہیں کرے گا تو الگ ہو جائیں گے، الگ کر دیں گے. بلکہ آپ دیکھیے، آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا کہ کون سا کہاں جا رہا ہے. یہ کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی. اتنی دلیری ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ خدا کے کاموں کو ڈھیلے ہاتھوں کے سپرد آپ کر. اور ساری دنیا کے اندر یہ ہماری گواہی ہے کہ لیڈر یہاں ہی سے نکلتے. فیورٹزم کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ جاب کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، آپ بااختیار لوگ ہو، آپ کا اختیار کسی کے اوپر ہے. آپ فیورٹزم کبھی مت کیجیے گا. ہمیشہ میرٹ پہ کام کرے. خدا مند آپ کو برکت دے. یہ میں وہ بھلائی کے کام کرتا تھا، لوگوں کو شفا دیتا پھرا. اب یہ کرنیلیس کا گھرانہ سن رہا، یہ خوشخبری سن رہا. یہ آج کا جو ٹائٹل یہی گڈ نیوز مسیح کی بابت. امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو خوشخبری دور کے ملک سے آئے، تھکے ماندے کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی. ہاں تو گڈ نیوز وہاں پریچ ہو رہی ہے، کرائسٹ کی پریچنگ. یہ نہیں کہ خادم جائے تو گپے. ہاں جی اور کتوں سے کر کے آئے اگلے ہفتے، ہوں کتنے جانا، میں بھی ہو کے آیا ہوں. تو گھنٹہ گپے مار کے آئیے جی دعا کریں. بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اس کا بچہ کتنے مہینے کا ہو گیا؟ کیا نام رکھا تھا اس کا؟ جی یہ رکھا تھا. نام بڑا پیارا ہے. اچھا دعا کر. یہ کام ہے. یہ سب کچھ کیجئے، برکت دیجئے، مگر کلام سنائیے، خوشخبری یہ وہی سنائے گا جو برننگ اسپرچل برننگ کے اندر ہو. آمین. تو گڈ نیوز میں کرائسٹ پریچ کیا جاتا ہے. آمین. اور لکھا یہودیوں نے اس کو پکڑا اور صلیب پہ دے دیا، مار ڈالا، پر ہمارے خدا نے تیسرے دن اسے مردوں میں سے زندہ کیا. یہ گڈ نیوز ہے. گڈ نیوز میں مسیح کا مرنا جی اٹھنا یہ لازمی. یہ خوشخبری کے ستون ہے. یہ گڈ نیوز وہ سن رہا کہ ایسی باتیں تو میں نے کہیں نہیں سنی. اور لکھا جب وہ کلام سن رہے تھے تو خدا کا روح ان کے اوپر نازل ہوا اور وہ روح سے معمور ہو گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. پریز دی لارڈ. آپ دیکھیں کہ وہ آگے جوش میں تھے. ایسوں کو جوش دیا جاتا ہے، ایسوں کو نبوتیں دی جاتی ہے، ایسوں کو ٹنگز دیے جاتے ہیں، ایسے کو گفٹ دی جو پہلے ہی وہ ٹھیک چل رہے تھے. اب روح القدس ان کے اوپر آیا ہے. جہاں مسیح کا نام لیا جائے گا وہاں ہولی اسپرٹ جنبش. پریز دی لارڈ. وہاں پر برکتیں، نجات، شفا، ہر طرح کا زور آئے گا. اس لیے یسوع کا نام سنتے رہیے، چینل ہمارا کلام سنتے رہیے، پیمفلٹ پڑھتے رہیے، اس بات کو سنیے، بار بار سنیے. یہ خوشخبری ہے. یہ جوش پیدا کرتی ہے اور کسی نے جوش پیدا نہیں کرنا. اگر مایوس بیٹھے ہوئے گھر میں تو آپ کو تنگ کیا کسی نے، آپ فوراً کلام جو ہے یوٹیوب پہ چلے جائیں، کلام سننا شروع کر. آپ اسپرچل برننگ کے اندر آ جائیں، آپ جوش کے اندر آ جائیں. آپ کی وریز، آپ کا خوف جاتا رہے گا، آپ معمول ہو جائیں گے. یہ
खुशखबरी का पैगाम पालूस रसूल कुल्सियों के खात में मैंने पढ़ा, उस उम्मीद जो आपने आपके लिए रखी हुई है हमेशा की जिंदगी, क्राइस्ट, नजात, लिखा है तुम उस खुशखबरी के कलाम में सुन चुके। ये गुड न्यूज में मिलती है। और आगे लिखा है वो सारे जहान में फल देती। गुड न्यूज सारे जहान में जहां जहां सुनाओगे वहां शिफा होगी, नजात होगी, जिंदगी होगी, खुशी होगी, रूह उतरेगा, वहां जोश से लोग भर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्पिरिचुअल बर्निंग में गुड न्यूज के इस कलाम के ऊपर आज की सीरीज क्लोज कर रहा हूं कि खुशखबरी ही से जोश आता है। ये जोश आपके अंदर बना रहेगा अगर आप कलाम सुनते रहे। और फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। आप देखिए कि पानी के बपतिस्मे, रूह कुदस के बपतिस्मे से पहले ही वो चल रहा था खुदा के साथ, मगर जब मसीह की खुशखबरी सुनी तो रूह कुदस। अब आसमान की बादशाही में आगे तो खैरात लिखी होती थी, अब नजात याफ्ता वहां पर लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम किताब हयात के अंदर लिख दिया गया और उसने सारे घराने समेत बपतिस्मा। ये है कि रूहानी जोश। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी दो जुमले सुनिए, उसके बाद खत्म करूंगा। बपतिस्मे हो गए, रूह कुदस का बपतिस्मा, सब कुछ। पतरस ने कहा अब मैं निकलता हूं। आगे मूव करना ना। कर्नेलियस कहता है सुनिए, ऐ पतरस चंद दिन और रुक जाए। आपकी ताली यहां तो समझ नहीं आई है, ताली हल्की। सैनिटाइजर लगा है तो आवाज कम तो नहीं कहीं हो गई। क्या कहा बोलिए पतरस को, पतरस चंद दिन और रुक जा। इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी सारी पलटन की सैर कराऊंगा या वो पतरस कही जाए सारे फौजी कैंप दिखाओ? समझे आप? भाई बताइए कैसा आप तो आदमी मेरे, कैसा डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन। आप अभी तक डिसिप्लिन में हो, जब खड़े हो आपको पता, लोग भी देखे कैसा डिसिप्लिन। एज भी बताइए 72, ताली बजाइए। आर्मी मैन बैठिए। तो हम भी आदमी से कम नहीं, आसमानी आर्मी के लोग हैं। आमीन। वो फौजों के अंदर हम भर्ती हुए हैं। आप खुदा के साथ चले और पता ना चले। प्रेज़ द लॉर्ड। चंद दिन बोलिए। और अब आखिरी ये बोल रहा हूं, गौर से सुनिए, ताकि तेरा कलाम सुने, तो हमें और मौका मिल जाए। और यहां पर हम कलाम सुना रहे, चैनल के ऊपर कलाम सुना रहे, और कुछ सुनना ना चाहे, कोई कहे हमारे पास वक्त नहीं, तो यहां से अंदाजा लगा ले कि स्पिरिचुअल बर्निंग क्या कहती है। चंद दिन और कलाम सुना, हम सुनेंगे, हम तैयार हैं। वहां रूह कुदस आता है। इसलिए रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करो।